नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं गुलाम रसूल सोफी साहब। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं पहले और आखिरी अभी तक जम्मू कश्मीर में, और ये 2011 से 2016 तक यहाँ पे रहे जम्मू कश्मीर में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इससे पहले ये 1977 के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। मुख्तलिफ अहदों पर फाइज रहने के बाद आखिर में ये चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर थे अमृतसर में। वहाँ से ये वापस आए अपनी सर्विस से बगदोश होने से पहले ही, और इनको यहाँ पे तैनात किया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उमर अब्दुल्ला की सरकार में 2011 में। तो आज यही हमारे मेहमान हैं। सोफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हैं। हम आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे, मैंने मुख्तसरन आपका तारुफ कराया, लेकिन आप हमें बताइए कि असल में आप कहाँ के रहने वाले थे, आपकी तालीम तरबियत कहाँ पे हुई, और किस तरह से आप IRS में चले गए। 1977 बैच के आप ऑफिसर थे, तो किन किन ओहदों पे आप वहाँ पे फाइज रहे। बाद में हम आएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ। जी फयाज साहब, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डाउन टाउन का परवरदा हूँ, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है। और डाउन टाउन में भी कुछ इलाके दिल जो हैं डाउन टाउन के, अब कुछ लोग इसको शहर ख़ास भी कहते हैं, लेकिन डाउन टाउन ही सही है, क्योंकि मुझे भी पहले ये गुमान था कि शहर ख़ास ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर जब मैं अमेरिका गया 2014 में, वहाँ मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में भी डाउनटाउन है। यूरोप के कई इलाकों में वही पुराने नाम है, डाउनटाउन कहते हैं। हाँ, डाउनटाउन कोई हतक आमेज लफ्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की अगर नशोनुमा हो गई है, उसमें डाउनटाउन का काफी हिस्सा है। तो मैं अली कदल में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि उन दिनों मेरे फादर ने 2 एस्टेब्लिशमेंट रखे थे, एक मिरमाला नवाटा और दूसरा अली कदल में। तो फिर हम मिरमाला नवाटा की सुकूनत भी हमारे कब्जे में थी। फिर मैक्सिमम टाइम मैंने BA तक में यहाँ रहा हूँ। फिर BA में ऐसा हुआ कि मुझे अपने बड़े भाई साहब ने कहा कि आप अलीगढ़ जाइए। यहाँ उन दिनों अक्सर अलीगढ़ वो स्टूडेंट्स जाते थे जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता था। अच्छा। तो लेकिन अल्लाह का फजल है कि मेरी उस वक्त भी BA फाइनल में ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में 10वीं पोजीशन इर्द गिर्द थी, और यहाँ प्रोफेसर कुरैशी पॉलिटिकल पोल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और मेरा रुझान उसी की तरफ थे। न मैं लॉ करना चाहता था न किसी और, मैं एक एकेडमिक तालीम पढ़ना चाहता था, पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे, कुरैशी साहब ने काफ़ी ये कहा कि भाई सूफी आप यहीं बैठो, लेकिन उन दिनों यहाँ MA के लिए 2 साल के बजाय 4 साल लगते थे। 4 साल इसलिए क्योंकि हालात जब खराब होते थे ना, ये जो पॉलिटिकल मामलात यहाँ है, ये 1989 के 89 का ही शाखसाना नहीं है, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। ये इससे पहले था। मुख्तलिफ किस्म की एजिटेशंस होती थी, स्टूडेंट्स अनरेस्ट होता था, यूनिवर्सिटी बंद रहती थी, तो तकरीबन 3.5 साल 4 साल तक लगता था। तो व्हेयरएज अलीगढ़ में मुझे सिर्फ 18 महीने लग गए। ये आप हैरान होंगे, अलीगढ़ वालों ने कैसे 24 महीने के बजाय 18 महीने के बाद ही डिग्री दे दी। ये पॉलिटिकल साइंस में आपने किया? पॉलिटिकल साइंस में सभी डिपार्टमेंट्स में ये हुआ, क्योंकि उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक मसला था, वो तशख़्ख़ुस, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तशख़्ख़ुस, उस पर एक ज़बरदस्त एजिटेशन थी अलीगढ़ स्टूडेंट्स यूनियन के स्टूडेंट्स ने और हिंदुस्तानी मुसलमानों की, भाई ये तशख़्ख़ुस कायम रहना चाहिए। तो आपकी उन दिनों वहाँ प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट्स यूनियन के, आज के बिहार के गवर्नर साहब मोहतरम आरिफ मोहम्मद साहब। तो मैं उनसे काफ़ी जूनियर हूँ, लेकिन उनसे शनासाई है उधर से और फिर 80s से। तो 2 यूनिवर्सिटी ने वहाँ एक अच्छा सिस्टम अडॉप्ट किया था, आवर्स ऑफ स्टडी, कि हर दिन में 6 घंटे पढ़ना चाहिए जी, क्योंकि ओवरऑल जो 24 महीने का 4 सेमेस्टर होते हैं, उसमें टोटल इतने घंटे ये पढ़ते हैं जी। तो
یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تو ٹائم پر امتحان لینے ہیں، لیکن ان کی تعلیم صبح 9 بجے سے ہی کلاسز شروع ہونی چاہیے. اچھا. تو وہ 24 مہینے پورے ہوئے. مجھے اس نیت سے یہ ہم بھیجا گیا تھا، ایک تو یہ کہ ٹائم ضائع نہیں ہو جائے، اور دوسرا آپ وہاں فرسٹ پوزیشن لے آؤ. جی. تو جب میں وہاں گیا تو دیکھا 5-10 دن کے بعد میں نے اپنا اسسمنٹ اپنے بھائی صاحب کو لکھا کہ یہاں فرسٹ پوزیشن کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انٹرنل ویلیویشن تھا. اچھا. اور اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہاں جو صاحب تھے، اب اللہ ان کو رحم کرے، ان کی بیٹی تھی وہاں. اچھا. پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک فیلوشپ آتا تھا یو جی سی سے، وہ ہائیسٹ مارکنگ والی اسٹوڈنٹ کو ملے گا. مسئلہ یہی تھا اس کو دینے کے لیے. میں نے پھر ان کو کہا کہ بھائی ایسی حالت، انہوں نے کہا آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی جائیے، وہاں اپلائی کر لیجئے. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو پی ایچ ڈی جب تک کہ اس میں سرکاری فنڈنگ نہ ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایک بوجھ پڑتا ہے، گھر میں مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ جاؤ وہاں، میں کچھ بھی کروں گا. تو یہ وہاں مجھے اللہ کا شکر ہے کہ 500 اسٹوڈنٹس 10 مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے فرسٹ 10 جو ہوں گے اسکول آف SIS، یہ نہرو کا بڑا مطلب محبوب ادارہ تھا اس یونیورسٹی کا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی. ایگزیکٹلی اٹ واز اے ویری پرومیننٹ. انفارچونیٹلی اب پچھلے 5-10 سال سے یونیورسٹی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے اس میں ایک تو آپ کو پہلے ریٹن ٹیسٹ دینا تھا، دوسرے آپ کو اس سینٹر میں انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا تھا. جی. اس کے بعد آپ کو SIS میں، SIS was the world renowned school of politics and international relations. جی. وہاں اگر آپ انٹرویو میں اتر گئے تو ٹھیک ہوا. میں ایگزام وغیرہ دے دیا، انٹرویوز دے دیے. پھر میں سوچ رہا تھا اب واپس جاؤں گا سری نگر، لیکن وہاں ایک کشمیری پنڈت میرے سے سینئر تھے پول سائنس میں ہی، تو زدشی اس نے، اور وہ کئی سال سے وہاں تھا، ایم فل نہیں کر پا رہا تھا، بعد میں کیا پی ایچ ڈی بھی وغیرہ. انہوں نے کہا رے صوفی تم بیٹھو، تمہارا مجھے لگتا ہو جائے گا، آپ تو اپنے سبجیکٹ میں ٹھیک ٹھاک ہے، تو کاہے کے لیے اپنے پیسے ویسے خرچ کرو گے، ٹرین میں جاؤ گے. وہ میں نے کہا یہاں کہاں رکوں گا سر، کہا کہ میرے پاس، تو میں رکا وہاں. تو آپ نے پی ایچ ڈی شروع کیا وہاں سے؟ پہلے ایم فل کرنا تو ہوتا تھا. These were the days when MPhil was initiated. بالکل. MPhil was بہت یہ اچھا طریقہ تھا MPhil کرنے کا. اس میں بنیاد پتا چلتا تھا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، ایک ڈسرٹیشن لکھنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی ایک میتھڈولوجی کیسے کرنی چاہیے. تو جب میں نے دے دی کیا اسٹارٹ، کہ میں اب میں جب رزلٹ آیا تو میں آئی واز تھرڈ امنگ فرسٹ 10. اچھا. تو فیلوشپ تو ہو گیا. تو یہ میں آپ کو کہوں وہاں ایک پالیٹکس چلی تھی. علی گڑھ کے ایک سو کال مسلمان میرے پروفیسر اللہ رحم کرے، وہ تھے وہاں ڈپٹیشن پر. کچھ وہ مجھے پیچھے پڑے تھے بھائی آپ صوفی یہی کرو، کیونکہ ان کو خیال تھا کہ یہ میرے انڈر کام کرے گا. اچھا.
لیکن بعد میں مجھے پتا چلا یہ علی گڑھ کا ایک اور اسٹوڈنٹ ایک اور پروفیسر کا آیا تھا. یہ میں نے دیکھا وہ امتحان دے رہا وہ دے رہا ہے, تو میں نے کہا اب 3 پروفیسرز آف سینٹر آف امریکن ان یورپین اسٹڈیز میں تھے, ان کو ریکمینڈ کرنا تھا ایک اسٹوڈنٹ. اچھا, یہ مصدقہ اطلاع ہے میری میں الزام لگانے کا قائل نہیں ہوں. تو یہ کنوینسنگ کر رہا تھا اس علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ کے لیے اسی کو بھیج دو. تو پولیٹیکل سائنس میں بھی پالیٹکس. پروفیسر بی آر چوپڈا جی واز دی ہیڈ آف دی امریکن سینٹر. اچھا, یہ آدمی وہ تھا جس کا پورا ماں باپ قتل کیے گئے تھے جہلم پاکستان میں 47 میں. جی یہ آئے تھے یہاں. اب یہ کتنا تلخ ہونا چاہیے تھا, بہت زیادہ. اور ایک کیرل کے ینگ ریڈر مسٹر بی ویویکانندن اب بھی میرے سمپرک میں ہے. تو وہ تھے, وہ ان سے کہنے بھائی آپ کیسے کہتے ہیں ہمیں تو ایک کو بھیجنا ہے, تو اور اس نے تو یہ صوفی نے زیادہ بہتر, کشمیری لڑکے نے تو یہ ایڈمنٹ تھا. تو بعد میں آپ نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں پی ایچ ڈی. اب انہوں نے پھر کہا کہ اچھا چلو کسی نے ان کے ہیڈ جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے کہا سر رولز میں ہے کہ ان سرٹن سرکمسٹنسز یو کین ریکمینڈ 2. اچھا, نے کہا چلو بھائی بلا ٹلے گی صوفی اور فلانی. تو مجھے انہوں نے بعد میں یہ کہا لیکن وہ تو ہوا نہیں. اب میں ہو گیا وہاں, میں نے ایم فل اسٹارٹ کیا. تو وہاں ایک اڑیسہ کا اسٹوڈنٹ تھا, ہاسٹل میں ہی میرے ساتھ کمرہ الگ تھا, میرا کمرہ الگ تھا. بہت ہی سیکولر مائنڈیڈ اینڈ فینٹاسٹک پرسن. وہ میرے پیچھے پڑ گئے تم آئی ایس کرو. اچھا, اس سے پہلے مجھے یہاں لوگ اپنے پروفیسرز نے کہا کرو. میں نے کہا نہیں, یہ زیادہ پرابلمیٹک ہے اس سلسلے میں, اس میں انسرٹنٹی ہے. جی, پتہ نہیں ہے کہ سلیکشن ہو جائے گا یا نہیں. تو وہ چھوڑا نہیں, وہ فارم لایا ایک دن پہ دستخط کرو. میں نے کہا کیا ہے, کہا کہ یہ آئی ایس وغیرہ کا. اب بتاؤ کیا سبجیکٹ وغیرہ. میں نے کہا بھائی معافی, اب جو تمہیں چاہنا ہے جو تو لکھنا. ہی ڈیڈ اٹ, فارم بھر دیا گیا. لیکن میں ایم فل کر, میرے پروفیسر نے سنا کہ یہ اس طرف ڈائیورٹ ہو گیا, مجھے بلایا, کہا کہ صوفی تم میں ایک پی ایچ ڈی کرنے کا مادہ زبردست ہے, مت چھوڑو. یہاں ہم آپ کو وہ لیکچرار وغیرہ کی جگہ دیں گے, کیونکہ ان دنوں جنتا پارٹی تھی. جی, جنتا میں مدھو دندوتی باز, جی ہاں, جو فرنانڈیز, مدھو لیمائی, یہ میرے پروفیسر بھی سوشلسٹ خیال کے تھے. جی, تو میں نے کہا, میں نے سر مجھے آپ کو میں اشور کرتا ہوں میں ایم فل بھروں گا. اور یہ رات کو پھر ہم آئی ایس کے لیے تیاری کرتے, ان دنوں اس کو کہتے تھے آئی ایس ایکسٹرا ایگزامینیشن. رات میں ہم وہ تیاری کرتے تھے. دن میں صبح 9:30 بجے نکلنا ہوتا تھا. یونیورسٹی کی بس میں پہنچتے تھے ہم جس بارہ کھمبا روڈ میں, وہ لائبریری شاندار لائبریری تھی انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرس. جی, تو وہاں ہم ریسرچ کرتے تھے. تو اللہ کا پھر فضل ہوا کہ میں سری نگر آیا تھا چھٹیوں پر, کچھ جب ریٹن ٹیسٹ دے دیا تو بھائی صاحب نے اخبار لایا تھا وہ انڈین ایکسپریس. میں انڈین ایکسپریس پڑھتا تھا, وہ ٹائمز آف انڈیا پڑھتا تھا. جی, وہ کیا کرتے تھے آپ کے بھائی صاحب؟ he was an engineer, he is a retired SC.
کہا بھائی رزلٹ آیا ہے ریٹن کا, ان دنوں ریٹن کا پہلے اب بھی وہی ہے, اس کے بعد انٹرویو کے لیے بلا دیتے ہیں, رول نمبر بتاؤ, رول نمبر بتاؤ. میں نے کہا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں, کیونکہ میں نے 2 ہائیسٹ پیپر ہوتے تھے آئی ایس کے, مغل ہسٹری اینڈ کچھ میں نے چھوڑ دیے تھے, اور چھٹی تھی 20 دن. میں نے کہا میرے پیپر نیچے ٹھیک نہیں ہوئے, اننیسیسری میرا ایم فل کا پروگرام ہو جائے گا. ایک سری نگر کا ایک تھا اسٹوڈنٹ, مطلب گورنمنٹ اسپانسرڈ ٹیچر, ان کو بھی پی ایچ ڈی کرواتے تھے. اچھا, ان کو نام تو سرور, اور بھی کچھ لوگ, اور یہ مجھے ارے یہ 2 بھی دے دو. میں نے کہا بھیا مجھے نہیں دینا, میرا ٹائم ویسٹ کرو. اینی ہاؤ میں نے ڈیزرٹیشن بھی سبمٹ کی ٹائم پر, اور ادھر بھی, اینڈ اٹ واز مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس. تو اس سے پہلے 76 میں میرے سے پہلے 1 سال مسٹر ایس ایل بٹ, جو کہ یہاں کے آئی ایس کے اور مختلف عہدوں پر رہے, ویری فائن پرسن, ڈویژن کمشنر کشمیر, ڈویژن کمشنر رہے. تو ان کو اور چیئرمین پبلک سروس کمیشن, ایگزیکٹلی ان کو میرے ساتھ ایک خاص انس ہوا. 1 سال سینئر تھے, تو ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, ہم زیادہ گپ وپ نہیں ہوتی تھی یا ہائی فلیئر نہیں. تو وہ پاس کر گئے. میں نے ان کو سی آف کیا ایٹ آئی ایس بی ٹی جس طرح بس اڈے پر, تاکہ یہ مسوری جائیں اکیڈمی میں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ بھائی بٹ صاحب نے بھی کیا ہے, آپ کا دوست ہے, آپ بھی کرو گے. دیٹ واز دی انسینٹیو. تو پھر ہوا, تو اللہ کا. تو بھائی صاحب نے آپ کو کہا کہ رزلٹ ہم دیکھیں گے, اس میں رزلٹ میں تھا نا نام, تو اس میں تھا کہا کہ پہلے میں نے انکنی مطلب نا ہچکچاہٹ کی تھی. وہاں نام تھا غلام رسول صوفی, رول نمبر کیا پتا نہیں 28,000 یا کچھ تھا, جو آپ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, کیونکہ میں اس میں کئی لوگ 5 ٹرمز لیتے تھے, اور پریپریشن میں تو ایم فل کر رہا تھا. تو میں آیا, تو پھر وہ مجھے ڈانٹنے لگے, دیکھو آئی ایس برابر کیا ہوتا. تو آئی آر ایس میں پھر آپ نے جوائن کر لیا بعد میں. آپ سنیے نا کیا ہے ہسٹری. اب یہ تو ہم نے دیا تھا ایک رینڈم طریقے پر فارم میں میرے اس دوست نے, تو ان دنوں اس میں تھا پہلے روٹین انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس وغیرہ 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 وغیرہ. آئی واز ناٹ نوئنگ. پھر وہ یہ آیا ستارت پردھان, ارے صوفی ہمیں چینج کرنا ہے پریفرنسز, کیونکہ ادھر 10 سیٹیں ہیں ادھر. میں نے کہا بھیا جو کرنا ہے وہ کرو, اسے دستخط لو. دین ہی آپٹڈ فار دس سروس آئی آر ایس. تو ہم پھر آئے, اور چونکہ میرا اب کوئی ٹائم نہیں بچا تھا, تو پھر میں مسوری گیا 77 14 جولائی, وہاں ٹریننگ کی ہے, جو کہ آل سروسز ور اسمبلنگ ان مسوری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن, لال بہادر شاستری اکیڈمی. تو وہاں ہم نے مختلف سروسز کے 4 مہینے 5 مہینے ٹریننگ ہوتی تھی. وہاں کر کے پھر ناگپور انکم ٹیکس کا این ای ڈی ٹی نیشنل ڈائریکٹ ٹیکسز اکیڈمی جس کو کہتے ہیں, وہاں 1.5 سال تقریباً کیا. اس کے بعد چونکہ ہماری والدہ زندہ تھی, وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ آپ کو سری نگر, ادروائز آئی واز ٹپڈ فار بمبئی کلکتہ یا اسی وقت. تو پھر میں جموں پہلے آیا 8 مہینے, تو پھر وہاں سے سری نگر آ گیا. وہاں پہ مرکزی سرکار میں کن کن عہدوں پہ آپ رہے؟ مرکزی چونکہ ڈپارٹمنٹ ایک ہی رہا, ایک تو ان دنوں
انیشل پوسٹنگ ہوتی تھی اسسٹنٹ کمشنر, پھر ڈپٹی کمشنر, پھر جوائنٹ کمشنر, پھر کمشنر, یہ سارا انکم ٹیکس میں, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں, پھر چیف کمشنر. اچھا چیف کمشنر میں انہوں نے اتنی سخت بنائی تھی پروموشن جی کہ all 5 entries of the last years should be outstanding. پہلے یہ رول تھا کہ جس کو 3 ویری گڈ ہوں گے, 2 گڈ بھی ہوں گے, وہ بھی پروموٹ ہوگا. لیکن جب ہمارا نمبر آ گیا اس وقت انہوں نے, اچھا کئی آفیسرز اب بیچارے ڈگمگانے لگے, پتہ نہیں ہمارا سی سی ہم لیں گے چیف کمشنر, لیکن اللہ کا فضل تھا کہ مجھے all the 5 outstanding تھی. تو جو بھی, اچھا میں I have worked under various commissioners and chief commissioners and luckily ان کو یہ میں اب بھی دعوے کے ساتھ کہتا, کوئی بید باو کچھ نہیں. بمبئی میں مجھے بہترین پوسٹنگیں ملی, ایون سو مچ سو فلم سرکل بھی مجھے ڈپارٹمنٹ نے کہا 2-3 سال کام کرو, بیکاز اٹ واز ویری سینسیٹیو ان دوز ڈیز, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وہ بڑے بڑے فلم آرٹسٹ جی ان کی رسائی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی ٹکنے نہیں, ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے لوگ, ہاں ٹکنے نہیں دیتے, پھر طنز بھی کستے تھے, پیچھے پڑ گئے انکم ٹیکس, نہیں اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر یہ کہیں گے سر یہ روڈ ہے, جی یہ پریشان کرتا ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے, there were so many ears to listen to them in Delhi. جی اور فٹا مجھے believe me, میں نے خود مانگا پھر کہ بس سر مجھے اب چینج دے دیجیے یہاں سے, میں کچھ اور سیکھنا چاہتا ہوں. And I was, all the bosses were so nice that I feel at times that I was lucky to have worked in central government rather than in J&K. آپ سے جاننا چاہیں گے صوفی صاحب کہ کیا ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو بہت چیلنج رہا ہوگا, کیونکہ یہ بڑا پرابلمٹک محکمہ ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ایک طرف سے آپ کو انکم ٹیکس وصول کرنا ہے, دوسری طرف سے یہ بہت ہی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے فلم انڈسٹری کا بتایا, پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا کوئی واقعہ ہے جہاں آپ کو کافی چیلنجنگ لگا اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا؟ There were sometimes, لیکن اللہ نے اپنی مہربانی کی. ہوا یوں, میں بمبئی میں فلم سرکل میں ہی تھا, وہاں ایک مشہور فلم بنی تھی نگینا, جی وہ دیوی سری دیوی کی. جی ہاں, اس کا یہ کافی دیر تک چلی. اچھا, پروڈیوسر جو تھا اس نے کافی پیسہ کمایا تھا, اور فلم دنیا میں بہت سے میگزینز نکلتے تھے, جی اس میں ان کی مطلب کلیکشن ہفتہ وار نکلتی تھی. اچھا, تو اس میں نے یہ کیس سلیکٹ کیا تھا فار ڈیپ انویسٹیگیشن. اچھا, تو ہر میں مطلب پروڈیوسر کا کیس تھا وہ. تو آیا تو اس میں پرابلمز تھے, اس کا وکیل بار بار ایڈجسٹمنٹ مانگتا تھا. اچھا, میں نے دے دیا, جو کہ ریزنیبل ٹائمنگ ہے. آئی نو لا کہ یو کین ناٹ سے نو, یو ہیو ٹو بی ریزنیبل اینڈ دین, لیکن یو ہیو ناٹ ٹو بی انریزنیبل. دوسرا بھی ہوتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں سر یہ انریزنیبل, بھائی ڈپارٹمنٹ بھی شاکی ہے ایٹ ٹائمز انریزنیبل. بھائی 50 ایڈجسٹمنٹ آپ مانگتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ بھیا میں اب کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں دے دوں گا. پھر 3 بجے وہ میرے دفتر میں آئے, ان کا وکیل بھی صرف بھیج دی
उनके मैंने पियोन को कहा कि ये काहे के लिए, कहा कि सर वो हमारी आज हियरिंग है। मैंने उनसे कहा ये, और इनका टैक्स पेयर भी साथ है, प्रोड्यूसर। मैंने उनको कहा कि उन्होंने सलाम किया वगैरह, मैंने कहा बैठे, मैंने कहा फरमाइए क्या हुक्म है। प्रोड्यूसर कौन थे? हरमेश मल्होत्रा था एक, उसने फिर ज्यादा फिल्म, लेकिन वो फिल्म बड़ी चली उसकी, अब पता नहीं जिंदा है या नहीं जी। तो कहा सर हमारी हियरिंग है। मैंने कहा हियरिंग तो कब की कंक्लूड हो गई है। मैंने आपको कहा था कि वो 4-5 फिटनेसेस लाइए। ये जो फिल्म जब बनती है ना तो सेट्स होते हैं जी हाँ, ये बनाने, इसमें काफी खर्चा लगता है। मैं फिल्म खुद देखता था। अच्छा। मैंने कहा पहले मुझे फिल्म दिखाइए। इनके नहीं कैसेट उन दिनों होते थे, वीडियो से घर में देखा तो उसमें मैंने देखा कि शानदार सोफा है, अच्छा लकड़ी कुछ ऐसे बनी थी जो कि देवदार वाली है जी। तो अब इसमें ये डिस्मेंटल हो गया, ठीक है डिस्मेंटल, लेकिन कुछ आइटम्स आए थे जिसमें स्क्रैप वैल्यू होना चाहिए जी। वो कहाँ गया भाई? कालीन को आपने 50,000 वाला कालीन या 60,000 वाला क्लेम किया है, किराए पर लाया है, इतना दिया, फिर क्या हुआ उसका? या आपने कहा कि मैंने पूरा खरीदा है, मुझे एक्सपेंडिचर दे दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर? सर क्या फटा, वो ये इधर गया उधर गया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए ये जो पट्टे जो है जी। ये देवदार लकड़ी के? हाँ सर। मैंने कहा हुआ क्या? सर कुछ नहीं, तुम गया तो वो क्या, ये गया ये। अच्छा फिर कुछ लोन्स थे वेरियस नेम्स उसमें, अब ये बिफरने लगा। सर आप हमें रीजनल अपॉर्चुनिटी नहीं देते, आप सुनते नहीं है। मैंने कहा मैं, मेरी फाइल बोलेगी कि मैंने कितना सुना है। सर मैं फिर हायर अथॉरिटीज के पास जाऊंगा। मैंने कहा नीचे मेरे कमिश्नर साहब है बड़वे साहब, आप उनके पास जाइए, जाओ। ये वो बड़वे साहब ने सुना, उन्होंने फिर मुझे बोला कि सुल्फी ये कहते हैं ये बड़ा तेज है, बड़ा जरूर रहा। मैंने फिर उनको कहा देखिए ये मसले हैं, वेरी नाइस पर्सन, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो कहा देखो ओकेजन्स होंगी जब ये आपको इश्तिहाल देंगे, आपको उस वक्त संतुलन में रहना है, इश्तिहाल में नहीं आना, फिर आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे चीज में चिट्ठी अच्छा दियो। मैंने 2 दिन के बाद वापस किया कि मैंने कहा कि इस चिट्ठी को मैं अपने आंखों के लिए शर्मा मानता हूँ, लेकिन ये हुआ मैंने अपना। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया, कहा कि ये मेंबर के पास गए थे। चीफ कमिश्नर के बाद इनकम टैक्स में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं, बड़े सीनियर। उनके पास गया था, सर ये बड़ा रूड है। Luckily I had worked under that member of the CBDT, मिस्टर भारद्वाज भी जिंदा है। तो उसने मुझे फिर बुलाया, कहा कि मैंने सूफी उनको कहा कि ये कुछ भी हो, ये रूड नहीं हो सकता, ये मेरा ऑफिसर है, मैंने उसको संभाला है, ट्रेन किया है, ये दो सब नहीं हो सकता है। But he said, you take the decision whatever you have to take, but you have to ensure that there should not be any personal enemies or any personal element. And sir, you be rest assured, I will make copy of my order to my commissioner, to my chief commissioner, right, and to you. And yeah, he is to similarly, Amritsar में now I was commissioner. वहाँ एक मशहूर या बदनामी ज़माना स्कैंडल हुआ था कि वो इंसानी आज़ा का, जी हाँ, ह्यूमन ऑर्गन्स, वहाँ एक बेचने का जी हाँ, एक ये नर्सिंग होम था, क्योंकि अमृतसर में कश्मीर से बहुत पहले बड़े बड़े नर्सिंग होम्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर काफी था। एक इनके खिलाफ वो कश्मीर पुलिस ने वहां पर केस दर्ज किया था कि ये ह्यूमन ऑर्गन्स बेचते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल इन्वॉल्व था जी, तो हुआ था।
اب یہ ہاسپٹلس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کو ایک ایگزمپشن ہوتا ہے انڈر سیکشن 10 ان دنوں کے آپ پتہ نہیں کیا ہے اس کا چینج ہوا ہوگا اس اب پتہ نہیں شاید ابھی بھی ہے لیکن کچھ زیادہ سخت کیا گیا اس میں یہ تھا کہ they were not supposed to pay the taxes but they have to file the returns and tell us that they are following the law. اب یہ لا کی اوپن وائلیشن تھی تو میں نے اپنے آفیسرز کو کہا کہ بھائی اس کو ری اوپن کر لیجیے کیونکہ پولیس کا ایف آئی آر ہے یہ کام ہوئے ہیں پولیس کا یہ ہے تو ہم نے کیا سٹارٹ کر دیا. اب شروع چیف کمشنر میرے جو امرتسر میں تھے اس وقت انہوں نے مجھے ایک دن ویری فائن پرسن ایک دن بلایا تھا کہ فائنانس منسٹر کا ٹیلی فون آیا تھا. اچھا میں نے کہا سر یہ پورا امرتسر جانتا ہے اس کیس کو. جی مطلب یونین فائنانس منسٹر کا یونین فائنانس یس اور کیا کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے. جی میرے پاس ایک دفعہ ڈاکٹر کرن سنگھ کے سن ان لا مسٹر چوہان واز سن ان لا آف اپنے ڈاکٹر صاحب کا. جی ان کو بھی کچھ مسئلہ تھا اچھے ٹیکس پیئر تھے بٹ وہ بھی ایک دفعہ کہنے لگے کہ سر میں پھر فائنانس منسٹر کو اسٹیٹ میں نے کہا نہیں ہمارا فائنانس منسٹر دلی میں نارتھ بلاک میں بیٹھتا ہے. جی تو جب میں نے کمشنر کو ایکسپلین کیا میں نے کہا سر دس اے ویری سینسیٹیو تھنگ پورا امرتسر جانتا ہے اس میں پریس. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا سلفی یو ڈو واٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو مطلب آپ کے آفیسرس کو. جی وہ تو میرے آفیسرس کو وی ہیو جب بھی believe me اس کے بعد even finance minister was convinced he did not put any further pressure یا کوئی نہیں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کتنا ڈٹرمنیشن ہے اور آپ کتنے مطلب نا کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ایشو پر جانتے ہیں لیگلی that we are correct. آپ آخر میں امرتسر میں یہ نارتھ انڈیا کے لیے چیف انفارمیشن کمشنر بھی مقرر ہے جس میں جموں کشمیر بھی آپ کے ایرے میں پڑتا تھا. بالکل امرتسر میں میرا جوریسڈکشن تھا ایک تو پورے امرتسر کے 4-5 ڈسٹرکٹس جی اور دوسرے بٹھنڈا اور بھی جموں کشمیر جی اور بھی ایک آدھ ایریا تھا اس کے لیے میں چیف کمشنر تھا. حالانکہ میری ٹرانسفر انہوں نے اس وقت سجیسٹ کی تھی ایک مسلم ممبر تھا I will not name اس نے مجھے سجیسٹ لکھا تھا کہ ان کو بھیج دو بمبئی واپس. اچھا خدا گواہ اچھا میں نے کہا اب میں بمبئی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میرے بچے اب میں بچوں واپس عزت افزائی تھی عزت افزائی کی ایز چیف کمشنر. اچھا ایز چیف کمشنر آپ کو بمبئی. اچھا تو جب مجھے خبر چلی کہ 2010 کا معاملہ ہے مجھے پتہ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا معاملہ. میں گیا اپنے سینٹرل بورڈ میں چیئرمین صاحب کو تو اور فائنانس منسٹر کو بھی ملا پرناب جی سے اپنے دیونگت راشٹرپتی. تو میں نے ان کو کہا کہ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بمبئی نہیں جانا چاہتا ہوں مجھے بچے. انہوں نے ممبر کو بلایا تھا کہا کہ مسٹر ممبر یو ٹیل می دس آفیسر ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو بمبئی جس کے لیے میرے پاس ڈھیروں سفارشیں آتی ہیں اور یہ ایک اوبسکیور پلیس پر جہاں پر انڈسٹری نہیں ہے کچھ نہیں جانا چاہتا ہے. دین ہی انٹروینڈ
10 दिन ऑर्डर रुका, सारा ऑल इंडिया ऑर्डर रिशफलिंग का। फिर मुझे ये जम्मू कश्मीर और अमृतसर मिला। अपने होम स्टेट में काम करने के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी ऑफिसर्स के लिए अपने एरिया में काम करना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इनकम टैक्स का ऐसा रोबदाद था, इसमें कोई भी आदमी जिसकी आमदनी एक हद से ऊपर जाएगी वो इसके दायरे में आता है। इवन ब्यूरोक्रेट्स, इवन पॉलिटिशियंस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो आपको ज्यादा, अगर आप में गट्स है, अगर आप इफ यू कैन एसेट, मुझे किसी ने कभी कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मांगा है। मुझसे नो, दैट इज नो। सोफी साहब, अभी आप सबकदोश होने वाले थे, लेकिन उससे कुछ महीने पहले ही आप यहाँ पे फाइज हुए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि इस बात के बावजूद कि ये मुझे याद है कि 2004 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। 2005-4 में, 4-5 में, यस यू आर राइट। 5 में फिर ये बना, बाद में सेंट्रल एक्ट भी बाद में बना, लेकिन यहाँ हमारा 4 में ही बना था। और उसके बाद इसमें 7 में कुछ तरामीम हुई गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम पे, सितंबर 2007 में, जो फिर 2008 में नाफिज हुई। बिलाखिर जब उमर अब्दुल्ला की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हमारी मैनिफेस्टो में है, चुनाव मैनिफेस्टो में है, इसको मतलब मरकजी सतह के 2005 वाले सेंट्रल एक्ट के बराबर इसको कर देना। तो उन्होंने आते ही मेरे ख्याल से मार्च 2009 में ही इसमें तरामीम कर ली, तो ये बन गया। अब बाज़ाब्ता तौर पे फैसला हुआ कि यहाँ पे एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनेगा, लेकिन इसके बावजूद भी 2010 में भी नहीं बना। फिर फरवरी 2011 में फिर ये बना ये कमीशन, जिसमें आपको मदऊ किया गया और आपकी अपॉइंटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर हुई, और 5 साल तक मेरे ख्याल से पूरा आप रहे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। और पहले मैंने बताया, पहले और आखिरी भी मैंने बता दिया। तो ये क्या वजह है कि पहले जैसे कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, लॉ बना, अकाउंटेबिलिटी कमीशन का हेड कई साल तक कोई नहीं, बाद में आरपी सेठी साहब आ गए, तो वो भी काफ़ी मदद के बाद और बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए वो रहे। इसके बाद आप आए काफ़ी साल के बाद। ये क्या वजह कि इसमें पॉलिटिकल विल नहीं होता है, या इसमें ब्यूरोक्रेसी का होता है जिसको लाल फीताशाही कहते हैं, रेड टेपिज्म, या कोई और चीज़ में होती है? आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिकल विल था या नहीं? देखिए, आपको कंटेक्स्ट देखनी चाहिए, कानून क्या है जी। ये कानून इतना मतलब अहम था ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस के लिए कि उनका दिल नहीं चाहता था ऐसा कानून बने जिसमें उनकी तलबी हो सकती है जी। उनसे पूछगछ हो सकती है। वो ये नहीं कि अफसर की तरफ से, बल्कि कानून कहता है कि ये अगर आम आदमी पूछेगा, इवन चीफ मिनिस्टर से भी, कि आपका हवाई जहाज चलता है, इसमें कितना खर्चा हुआ है, यू हैव टू गिव। तो ये महकमा अनप्लेजेंट महकमा नहीं, ये एक इदारा था, एक कमीशन था। यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब भी कई लोगों को ये ख्याल था कि इंफॉर्मेशन कमीशन वाज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो गलतफहमी थी लोगों को। अब भी है कुछ नहीं, ब्यूरोक्रेट्स कुछ को कानून इतना था कि इसके एम्बिट में हर कोई आता था, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस। अगर लॉ every information has to be given except those informations which are listed under the then, अब मुझे पता नहीं अब क्या है, सेक्शन 8, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, कोई डिफेंस के मैटर्स, कोई सीक्रेट, नेशनल सीक्रेट, वो डिफाइन है। उसके अलावा whatever on earth इंफॉर्मेशन हैज टू बी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये सवाल है कि जब आप आए 2010 में रूल्स भी बने थे, जब आप आए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो आपने जिन आला सरकारी ओहदेदारों को बुलाया, इनमें चीफ सेक्रेटरी माधवलाल भी शामिल थे, जिसका बाद में ये इंप्रेशन लिया गया कि ये उन्होंने बुरा माना और उन्होंने ड्रास्टिकली चेंज की रूल्स में, ताकि इंफॉर्मेशन कमीशन वाले किसी आला सरकारी ओहदेदार को ना बुलाएं। क्या वाकया हुआ था? आप तो वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। देखिए, उसमें कंसेप्ट
is public authority. جی جب میں آیا یہاں, یہ جو آپ نے 2004 کی بات بنی, جی 2004 میں مفتی صاحب کی شاید تھے جی ہاں چیف منسٹر اور اپنے بیگ صاحب وزیر قانون وغیرہ تھے. ایک ایسا ایکٹ انہوں نے بنایا تھا, بٹ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جیسا تھا, وہ نہ اس میں جان تھی نہ طاقت تھی. اس وقت وہی تھا نا, کیونکہ شروعات کی تھی تامل ناڈو اور گوا نے 1997 سے ہی کی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کرناٹکا اور دلی اور راجستھان انہوں نے 2000 اور 2001 میں شروعات کی تھی. تو اس وقت یہاں پہ لگ رہا تھا کہ وہی قانون بننا چاہیے, اس لیے انہوں نے وہ بنایا تھا. حالانکہ وہ جامعہ نہیں تھا, لیکن بنایا تھا. کچھ بھی نہیں. جی مجھے جب میں یہاں آیا فروری 2011 میں شاید 26 تھا, مجھے پتا چلا یہاں ایسا ہے. میں نے پھر وہ ڈھونڈنا چاہا وہ ایکٹ, لیکن ایکٹ بھی نہیں ملا. پھر یہ مسٹر آزاد, غلام نبی آزاد صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کی مہربانی رادر, انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا کہ یہ ایکٹ یہاں لایا. جی 2009 کا ایکٹ ہے. اب ایکٹ نہیں کام کرے گا نا جب تک کہ اس میں لکھا تھا there should be a commission with one chief information commissioner and 2 commissioners who will be appointed by a committee which will be headed by chief minister, one cabinet minister nominated by CM and opposition leader. وہ ترمیم 2009 میں لائی گئی. حالانکہ 2007 میں بھی کچھ ترمیم ہوئی تھی, لیکن یہ ترمیم جو آپ بتا رہے ہیں 2009 میں لائی گئی, جس میں یہ بتایا گیا کہ 2005 کے سینٹرل انفارمیشن ایکٹ کے مطابق اس کو بنانا ہے. بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے پتا چلا کہ ان دنوں بھی کچھ بیوروکریسی اسٹیٹس کے بارے میں کہتے تھے کہ سر اگر چیف انفارمیشن کمشنر ول بی آف دی اسٹیٹس آف Chief Election Commissioner of Government of India, who in turn is equivalent to Supreme Court judge. جی سر یہ تو زیادہ ہی ہے, یہ تو چیف سیکرٹری کو بلائے گا. لیکن I am told اور کمشنر چیف سیکرٹری کے برابر, کمشنر چیف سیکرٹری کے برابر. Yes, I am told کہ مخالفت تھی, ریزسٹنس تھی, لیکن آزاد صاحب نے, میں میرے مطلب کنفرم نہیں کروں گا پر میرے پاس خبریں تھی کہ آزاد صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بھائی کل آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن مانگے گا چیف سیکرٹری صاحب کو, آپ اگر چیف کمشنر کو یہ سٹیٹس نہ دیں آپ سے اوپر, تو آپ کیوں دیں گے, کیا کریں گے؟ تو میں نہیں مانوں گا. یہ وہی سٹیٹس ہوگا جو کہ سینٹرل انفارمیشن کمیشن. ایکچولی ہمارے ایکٹ میں صرف 2 پروویژن زیادہ تھے. باقی یہ ہے نا کہ یہ دفعہ 317 میں کافی ہنگامہ بازی ہے کہ ایکٹ ICI اسٹیٹس کے قانون, موسٹ آف دی لیجسلیشن which was done under state was being done keeping in view the central legislation. جی کوئی مطلب نومنکلیچر کا ہی فرق, نومنکلیچر کا فرق, پورے ملک میں کیا پتہ نہیں ہوا کھڑا کیا ہے. چلیے چھوڑیے. پھر بھی ہم ایک فخر کے ساتھ یہ بات بولیں گے کہ دلی میں جو مرکزی سرکار میں 2005 کا سینٹرل ایکٹ آیا انفارمیشن والا, اس سے 1 سال پہلے ہمارا بنا 2004 میں. بالکل وہ ناقص تھا لیکن بنا یہاں, بالکل بنایا یہاں. تو لیکن اس کے بعد بنانے کے بعد یہ کمیشن نہیں بناتے تھے, کیونکہ اس ایکٹ میں ایک سکم ہے, وہ یہی ہے کہ کمیشن کو کب کنسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, کوئی ٹائم لائن. پھر جب چیف کمشنر یا کمشنر ریٹائر ہوں گے کتنی مدت میں ان کو نئے کو بنانا چاہیے. دیٹ از اس پر میں نے کافی کوشش کی تھی کچھ امینڈمنٹ آ جائے, وہ شاید اب بھی ہے. یہ کیا کرتے ہیں حکمران, چیف کمشنر 2025 میں ریٹائر ہو جائے گا, 2027 میں دوسرے کو بنائیں گے. اب تو حالانکہ میں نے سنا ہے پچھلے 5-6 میری عادت ہے جب میں ایک اسائنمنٹ چھوڑتا ہوں پھر میں اس کے پیچھے نہیں. بہرحال 2019 کے بعد یہ کمیشن ہی ختم ہو گیا. اب ہم جاننا چاہتے ہیں چیف سیکرٹری مادھو لال کے ساتھ ایشو کیا بن گیا تھا؟ مادھو لال میرا بیچ میٹ ہے. اچھا. IAS کا, میں 77 کا ریونیو سروس کا ہوں. میرے ساتھ کافی دوستی ہوتی تھی. اپنے ریٹرن جب بھرتے تھے میں نے دیکھا کہ یہاں پر آفس چلتا تھا کہ آفس نے کئی چٹھیاں لکھی ہے مادھو لال جی کو. جی.
کہ یہ کام ہونا ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن سے, لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل سیکشن 4 آف the RTI Act says that you have to computerize and put everything on the website. محکمے کی ویب سائٹ پہ پورا انفارمیشن جی نہیں کرتے ہیں. اور بھی تو میں نے ان کو ایک دفعہ ٹیلی فون کیا, میں نے کہا مادھو لال جی, اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے ٹیلی فون, جب میری تعیناتی کا یہ پروسیس چل رہا تھا تو ہی واز ٹیلنگ می ہو سکتا ہے اگلے مہینے آپ فری رہنا, وہ کرنا یہ کرنا. میں نے کہا مادھو لال صاحب یہ تو آپ ذرا اس کی طرف دھیان دے دیجیے. زیادہ رسپانس نہیں ہوا. پھر ہم نے چٹھی بھی لکھی, آفیشیل بھی میں نے لکھا, اس میں نے یہ چیزیں, دیر واز نو ریسپانس. پھر کوشش کی کہ پرامن طور پر ہو جائے تو نہیں ہوا. پھر میں نے سوچا کہ ناؤ آئی ول کال ہم, not me but the commission will call the chief secretary. But I was knowing the consequence. میں نے کہا اگر کہیں پینلٹی لگ گئی ان کو, یہ نہیں آتے ہیں, وائلیٹ کرتے ہیں, اس گمان میں رہتے ہیں کہ میں اس عہدے سے زیادہ عہدہ ہوں, تو پھر تو اچھا نہیں لگے گا. گورنر صاحب جو مسٹر وورا تھے, he was very active in supporting and seeing the کارکردگی. آپ وہ مجھے ہر مہینے آڈینس دیتے تھے. کیریئر بیوروکریٹ رہے تھے خود, کیریئر بیوروکریٹ. تو ایک دو دفعہ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر یہ he was also having some ideas about the gentleman. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کریں گے. جب اور زیادہ نہیں ہوا, میں عمر صاحب کو بھی ملا تھا. میں نے کہا بھائی before I take a harsh decision you should not later on tell me. میں نے کہا سر یہ ہے, اس کی کانسیکوینسی ہے, اگر پینلٹی لگتی ہے وہ اسٹیٹ کو لگے گی. تو شور کیا بٹ ہوا نہیں. پھر میں گیا جناب وورا صاحب کے پاس, یوزول ایک مہینے کی. کہا سر, کہا کیا ہوا ہے بھائی اس کا سوئی صاحب کیا ہوا؟ He was very informal with the people. اچھا, a public friendly governor. میں نے کہا سر, کہا کہ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا سر ہو سکتا ہے ان کو کوئی لیگل ایویڈنس ہو, یہ نا یہ لیگل ایڈوائس ہو. تو اس دوران میں دلی گیا تھا اپنے ایک بیچ میٹ کی لڑکی کی شادی میں اٹینڈ کرنے کے لیے. جی, مجھے خیال آ گیا کہ میں آئی شوڈ ٹیک اے لیگل اوپینین آف سم ریٹائرڈ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جج. میں ملا وہاں کچھ لوگوں سے, انہوں نے سینٹر میں تھا دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت, ریٹائر ہوئے تھے, مسٹر اے پی شاہ. انہوں نے ایک سیلیبریٹڈ ڈیسیژن دیا تھا سپریم کورٹ کے خلاف. Supreme Court was saying that we are not under RTI Act. بالکل. کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف کیوں ہائی کورٹ جج دے گا, ہائی کورٹ کو جوریسڈکشن ہے نا سپریم کورٹ پر بھی. جی ہاں. تو ادھر انہوں نے فائل کی تھی اپیل, کچھ انہوں نے ڈیسیژن دے دیا. You are within the purview of سینٹرل انفارمیشن کمیشن. میں نے کہا یہ آدمی تو اچھا ہے. میں نے ایک دفعہ ان کو ٹیلی فون کیا دلی سے, میں چھٹی پر تھا, تو میں نے کہا سر میں فلانی ہوں JNK کا چیف انفارمیشن کمشنر, مجھے آپ سے 5 منٹ چاہیے تھے. بس سو نائس اینڈ سو پرامپٹ. کہا کہ مسٹر صوفی یو کین کم ٹمارو ایٹ مائی ریزیڈنس, دس از مائی ایڈریس. صبح میں گیا تو مجھے سنا, کہا کہ ہاں, کہا کہ آپ کا کوئی ایکٹ ہے؟ میں نے سر جموں کشمیر کا اپنا ایکٹ ہے, لیکن ہو آپ کے, کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن مجھے آپ ایکٹ کی کاپی دے دو. میں نے فٹافٹ ٹیکس پر منگوایا, پھر مجھے کہا کہ آپ ریفرنس ایک مجھے کر دو. You raise the questions. What is your problem and what you want? جی. لکلی انکم ٹیکس میں ہمیں یہ ٹریننگ ہوتی ہے, سپریم کورٹ میں اپیلیں بھرنا ادھر ادھر. تو میں بمبئی میں 1 سال اس کام پر تھا. جب ہائی کورٹ میں کوئی ہمارا کیس ڈسمس ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا تو ہمیں اوپینین دینا ہوتی تھی
अपने चीफ कमिश्नर को और वो दिल्ली बोर्ड को भेज दिया, दिस इज अ फिट केस फॉर फाइलिंग अ स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। मैंने उनको जम्मू पहुंचा, फटाफट डिक्टेशन दे दिया और 5-6 पेजेस बनाए तो भेज दिया। Within few days he sent a copy written and लुबा उसका था कि मिस्टर सूफी, if there is any public authority in any state government or central government, that is the chief secretary. You need not call any other person excepting this one. जब मेरे पास आ गई, फीस को कोई बात नहीं की। Let us pay tribute to the fantastic people around and us and in this country. In the institutions. Institutions. मैंने कहा सर फीस, सूफी साहब जाइए, यू आर डूइंग सम जॉब विद zeal and determination, कंटिन्यू। फिर मैंने 15,000 रुपया एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट वगैरह भेजा। अच्छा। तो जब ये तो आ गई, फिर मैंने वोरा साहब को टेलीफोन किया, मैंने सर मैं आना चाहता हूँ। आ जाओ। गया। उसकी आदत थी, पहले वो अब कुर्सी से उठते थे, कहा कि कहाँ थे सूफी? मैंने सर मैं इधर शादी में गया था, 4 दिन तो मैंने छुट्टी रखी थी, मैं गवर्नर को ही एड्रेस करता था, आई विल बी ऑफ। कहा वो माधवलाल के किस्से का क्या हुआ? तो मैंने कहा सर माधव जी तो अभी तक आए नहीं। कहा कि भाई उनका कुछ लीगल ओपिनियन है कि वो कहते कि यू कैन नॉट गो, यू शुड नॉट गो, you are as equal as CIC. It is not a question of Mr. Sufi or Mr. Fayaz. It is a question of institutions and law. कहा कि मैंने कहा सर, कहा उन्होंने कोई लीगल, मैंने कहा मुझे पता है लीगल ओपिनियन कहाँ से आ गई होगी। जनरली मैंने कहा सर या तो उनके स्टैंडिंग काउंसिल या लॉ सेक्रेटरी। अभी ये कहने लगे मुझे आपके पास कोई लीगल ओपिनियन है? जेब में हाथ डाला, मैंने कहा ये क्या है? मैंने सर ये जस्टिस AP शाह साहब की ओपिनियन है। चौंक गई, ऐसा क्या? अच्छा तुम कैसे वहां पहुंच गए? सर जब इंसान को कोई मसला आता है तो अरे ही इज ऑफ दिस कैलिबर, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो डिसीजन नहीं देते, वो शायद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए होते। इसी वजह से चलो आज मैं कुछ करूंगा। 3 बजे मुझे आता है टेलीफोन, फाइनेंस लॉ सेक्रेटरी का, मरहूम वो तांत्रे साहब थे बेचारे। तो कहा सर आप दफ्तर में हैं? मैंने कहा हाँ बताइए। मैंने कहा क्या बात है? कहा सर वो साहब आना चाहते हैं। मैं समझा। मैंने कहा कब आना चाहते हैं? कहा सर वो 6 बजे के बाद अगर आएंगे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। अब मैं समझा 6 बजे के बाद, हालांकि 6 बजे तक मैं बैठता हूँ। अब चूंकि स्टाफ उनका है, अब इंफॉर्मेशन कमीशन में स्टाफ होना है, ऑफिस रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, सेक्रेटरी है। तो मैंने इससे कहा कि आप उनको कहिए कि हम 7 बजे तक इंतजार करेंगे। मुझे साइकोलॉजिकल, मैंने सब स्टाफ को कहा कि आप छुट्टी है, बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कमिश्नर मेरे साथ रहे, मिस्टर शर्मा। तो अच्छा वी एंश्योर कि बाहर दफ्तर के कोई प्रेस वाला ना आ जाए। अच्छा बिलीव मैंने कहा नहीं आप साथ ही माय बैचमेट और एक ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, वी आर नॉट देयर टू बिलिटल समवन। तो आने वाला था यही चीफ सेक्रेटरी खुद और कौन? अच्छा क्या फाइनेंस सेक्रेटरी को मैं मानता? आई वाज नॉट। मैंने आगे बड़े थोड़े से स्टाइल में थे, दरवाजा से मैंने कहा क्या ये मधुलाल साहब, नाउ as I have no personal enemies or personal grudge to settle, I had prepared, मैं चाय बनाई थी उसके लिए मंगवाई थी, थोड़ा सा स्वीट्स थे, पेस्ट्री वगैरह। मैंने कहा गिव हिम रेस्पेक्ट पूरा। तो मैंने कहा बैठिए। अच्छा जनरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंटर में खड़े रहना पड़ता था ऑफिसर्स को, अच्छा चाहे कितने भी हाईएस्ट सरमाइटी, एक अदालत मानी, लेकिन मैंने वो सिस्टम नहीं रखा था। अच्छा आप बिठाते थे? आप बिठाते थे, आप तो शायद एक आध दफा आए। जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा अब शुरू हो जाए तो चाय वाय तो
کچھ پیار تھوڑا سا تو ابھی میں نے کہا دیکھیے یہ ہماری فائل ہے، یہ کمیونیکیشن گئے ہیں اس آفس سے میرے سے پہلے، جی میں نے بھی لکھا دیر از نو ریسپانس ناؤ. تو پھر کہا کہ سر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. مائی only aim was to advance the aims and objectives of the act and then to restore the autonomy of the institutions. اس کے لیے مجھے اپنے بھائی کے خلاف جانا چاہے، اس کے خلاف کوئی چیف سیکرٹری ہو، کوئی میرا خاص دوست ہو، کام ہوگا. تو پھر لکلی پھر معاملات سیٹل ہو گئے. یہ واقعہ ہے اور کچھ خاص. لیکن اس کے باوجود بھی یہ رہا کہ اکثر جو گورنمنٹ آفیسرز کے خلاف آپ کی ججمنٹ آتی تھی تو ان پہ بعد میں آگے سے عمل نہیں ہوتا تھا، یا ایک ٹرینڈ بنا تھا پبلک انفارمیشن آفیسرز جو نیچے ہوتے ہیں وہ ٹال دیتے تھے، اگلے اتھارٹی کے پاس چلا جاتا تھا. تو مطلب ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ سیریس نہیں ہے، ان کی نیت نہیں ہے سر آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا. تو اس میں فردر بھی کوئی دقتیں آئی؟ یو آر کوائٹ رائٹ. دیکھیے لا میں ایک حکم ہے کہ کمیشن کو بعد میں کچھ اختیار نہیں تھا کہ ان کے لحاظ زیادہ سے یہ اختیار یہ تھا کہ وی ول امپوز پینلٹی آن پی آئی او. اس میں ذمہ داری ہے صرف پی آئی او. وہ جو فائل بھیجتے تھے نا اوپر، کئی دفعہ میں نے ان کو ڈانٹا اس پر. ایک ایکسلشر میں وہ آرڈر آیا تھا، ایک ٹپیکل ڈیلے آف 1 year دیکھا میں نے کہا کیوں سر وہ فائل ادھر ادھر گئی ادھر. میں نے کہا فائل لاؤ. فائل میں نے دیکھا یہ پی آئی او سیکشن آفیسر کو پہلے بھیج دی. سیکشن آفیسر نے سین لکھا اور ڈپٹی سیکرٹری کو گیا. ڈپٹی سیکرٹری صرف سین بلیو می. اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری یا کیا ہوتا ہے، ultimately it landed at secretary's table with no comment, nothing, صرف سین. اس دوران ڈیلے ہوا 1 سال. میں نے آرڈر میں پورا لکھا اپنے، اس میں میں نے وہ کوٹ کیا، وہ پورا پیج زیروکس کیا، یہ ہے ان کی کارکردگی. میں نے اس پی اے او کا کہ یو آر ایس، پھر میں نے اس کو پینلٹی بھی لگائی ڈیلے کے لیے. پھر جو ہمارے وہ رولز تھے اس میں پروسیکیوشن بھی پرووائڈ تھا جی. لیکن اب یہ جو شانکسانہ ہوا چیف سیکرٹری کا، وہ شاید عمر صاحب کے پاس گئے، ان کو کہا ذرا یہ تو سر ایڈمنسٹریشن کو تنگ کر رہے ہیں، وہ ہے یہ ہے. تو انہوں نے اصل مسئلہ سمجھا کہ وی ول چینج دی رولز. اچھا انڈر لا رولز دے کین چینج، وہ اختیار ان کے پاس ہے، وہ اختیار ان کے پاس ہے. وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن، قانون کو نہیں کر سکتے، قانون کو رولز کو وہ چینج کر سکتے جی. اس پر حالانکہ میں چیف کمشنر ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے ان کی، لیکن میں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں اس پر جی ہاں آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا، میں نے بڑا سخت دکھایا تھا. اینڈ دین آئی ساٹ این اپوائنٹمنٹ ود جناب چیف منسٹر عبداللہ صاحب، عمر صاحب، ونڈرفل پرسن. ہی آپ کچھ بھی کہیے، سیاست چھوڑ دیجیے، لیکن کمیشن کے ساتھ ان کا کوآپریشن زبردست رہا. جب میں تو انہوں نے وہ مجھے، میں نے ان کو کہا تھا سر میں آپ سے ملنا ہوتا ہے لیکن میں سیکریٹریٹ نہیں آیا کروں گا. یس، میں ان کے گھر میں ملتا تھا. تو اس دن میں نے اپوائنٹمنٹ مانگی، لیکن مجھے اطلاع آئی کہ صاحب کو دلی جانا ہے شام کو، اس لیے سر اگر آپ کو پرابلم نہیں تو آپ سیکریٹریٹ میں آ جائے. اصغر صاحب ایک تھے ان کے سیکریٹری، ینگ پرسن، میری فائن. تو میں نے کہا کہ اصغر صاحب کو ایسا کہیے کہ میں آ جاؤں گا، ان کی پرابلم کو دلی جانا ہے. لیکن اس دوران وہاں کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیکریٹری، کوئی چیف سیکریٹری نہ بیٹھے. میں نے عمر صاحب کو ایک ڈائلاگ مارا، میں نے کہا سر دنیا کچھ بھی آپ کے گرینڈ فادر کے بارے میں کہے، لیکن ان کے 2 اچیومنٹس ہیں، ایک تو لینڈ ریفارم جی، اور دوسرا دس فائنانشیل انڈیپینڈنس.
نام ہے ان کا اب تک، یہ ریولیوشنری ایکٹس تھے. آپ نے بھی ایک اہم کام کیا، وہ انفارمیشن ایکٹ آپ کے ہی پیریڈ میں امپلیمنٹ ہوا اور کمیشن بھی بنا. جی لیکن دیکھیں یہ اشورڈ میں کہ ہم دیکھیں گے آپ کی کیا عذرات ہیں، کیا چیزیں واپس آنی چاہیے. پھر انہوں نے کیا تھا کہ وہ چیف سیکرٹری کو اسائن کیا کہ وہ پھر آتا تھا، اس کے بعد الیکشن وغیرہ ہوا. تو کچھ یہ اس ایپیسوڈ کے بغیر باقی سب چیف منسٹر نے فنڈز رکھے. تو ایک مہینے میں میرا ایک ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہونے والا تھا. He was the only person who was knowing this act. بہت محنتی. مجھے خیال آیا، میں نے کہا اگر یہ اس موقع پر ریٹائر ہو جائے گا تو پرابلم ہو جائے گا. میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا سر اس کو ذرا ایکسٹینشن دے دیجیے اگر ہو سکے. میں نے کہا یہ ان عذرات کی، کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ چیف سیکرٹری کو چٹھی لکھ لیجیے. میں نے اکثر مجھے پتا ہے وہ اپنے کپبورڈ میں رکھیں گے. What do you say؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، ایشور کر جائیے. میں نے 30-31 تک دینے کا ہوتا ہے. He did it on 30th. Funds بھیجے. No interference, nothing. This is, we should acknowledge good things of a good person. اور جو لغزشیں ہوتی ہیں ادھر ادھر بیوروکریٹس وغیرہ جو کہ رولز کو چینج کرنا تھا، بٹ لکلی اٹ ڈڈ ناٹ کم ان آور وے. میں نے اور فردر لا کی اسٹڈی کی. میں نے کہا رہنے دو رولز کو، ہم تو وہی اسی شادمند سے کام کر رہے. ان کو جو خیال تھا کہ کمزور ہوگا، بعد میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پولیٹیشینز بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ پولیٹیشینز بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ وہاں سے نکل گئے، آپ کے بعد 2 کمشنرز، پہلے ایک ریٹائر ہو گیا، پھر ایک کے پاس ہی وہ کمشنر بھی تھا، چیف بھی تھا خود ہی، اور وہ بھی بعد میں ڈیفنکٹ کمپلیٹلی ہو گیا. میں نے کہا نا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ایکٹ میں یہ ایشو ہے کہ دیر از نو ٹائم لمٹ گیون فار دی ری اپوائنٹمنٹ آف نیو. وہ ایک فلا تھا اس میں، نقص تھا، زبردست فلا. اس کے بعد حالانکہ اب اس کی ہم زیادہ بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں تو آپ اور ہمارے ناظرین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن وائنڈ اپ ہی ہو گیا. اب ہمارے پاس سینٹرل انفارمیشن ایکٹ ہے اور اسی کے تحت جورسڈکشن چیف انفارمیشن کمشنر ہوتے ہیں مرکز کے، اور اس کے ساتھ جو کمشنرز ہوتے ہیں ان کا ہی جورسڈکشن ہے. حالانکہ ان کی ویزیبلٹی یہاں پہ بالکل ہی آلموسٹ زیرو کہوں گا، اتنی ہے، لیکن حقائق یہی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ اوقاف میں بھی چلے گئے، وائس چیئرمین وقف میں. تو میرے خیال سے اس وقت محبوبہ مفتی کی سرکار تھی شاید؟ نہیں، گورنر راج تھا. گورنر راج تھا. مسٹر وہ جو جن کا ڈیتھ ہوا ریسنٹلی، ملک صاحب تھے جی، گورنر صاحب، اور جناب خورشید صاحب ایڈوائزر ٹو گورنر. اب اس ایکٹ میں یا اس ایکٹ میں بھی ہوگا، اس میں پروویژن تھا کہ چیئرمین اینڈ وائس چیئرمین آف دی اوقاف بورڈ شوڈ بی مسلم. تو اب تو گورنر صاحب خود نہیں تھے مسلمان، تو لیکن پروویژن ہے کہ ہی کین اپوائنٹ اینی ادر پرسن بائی whom he thinks he is fit for the job as vice chair. کیونکہ اصل کام وائس چیئرمین کا ہوتا ہے. چیئرمین ہوتا تھا مطلب ڈگنیفائڈ ہیڈ اور گائیڈنس وغیرہ. تو انہوں نے مجھے ایک دن ٹیلی فون کیا. آپ سے پہلے والی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی نظام الدین بٹ کی، وہ رہے تھے کچھ. جی وہ وائس چیئرمین رہے تھے. جی تو اس کے بعد میں آیا محبوبہ جی کے ٹائم وہ رہے تھے. جی. تو خورشید صاحب نے مجھے ایک دن ٹیلی فون کیا. از اے ویری گڈ آفیسر، ویری فائن. کہا کہ صوفی صاحب ایسا ہے، میں ایز چیئرمین در حضرت بل گیا تھا، وہاں لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہ سر اتنے مہینوں سے پوسٹ خالی ہے وی سی کا. جی تو وی سی ہی کام کرتا ہے، چیئرمین تو نہیں کرتا ہے اتنا. وائس چیئرمین وقف. ٹھیک. اب تو ڈفرنٹ ہے نا، تو اب تو چیئرمین نہیں ہوتا، اب تو چیف منسٹر نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر، میں نے ان کو کہا بھائی ہم ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے کہا وہ جی آر صوفی انفارمیشن کمیشن میں کام کیا، اس کو کیوں نہیں کنسلٹ. کہا کہ میں نے سر آپ
پہلے سینٹر کو پوچھیے کہ ایم آئی ایکسیپٹیبل، کیونکہ کچھ معاملات پہ ہم نے کچھ میمورینڈمس وغیرہ دستخط کیے تھے جب یہاں وہ پیلٹ گنز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو کہ ایک گروپ تھا یہاں، مسعودی صاحب، شفیع صاحب، اللہ ان کو، محمد شفیع پنڈت صاحب، میں بہت لیڈنگ پیپل، میں نے کہا آپ چیک کر لیجیے کوئی آبجیکشن. 10-15 دن کے بعد انہوں نے پھر کہا نہیں کوئی آبجیکشن نہیں. میں نے کہا چلیے تو اس کو درکنار کیا گیا. جی جو یہ کنسرن سٹیزنز والا تھا میمورینڈم اس کو درکنار کیا گیا. ہاں وہ تو ایک اوپینین تھے تو اس وقت تو میں نے لے لیا چارج. اب اس میں یہ تھا کہ قانون کے مطابق، اوقاف ایکٹ کے مطابق، وائس چیئرمین ول بی دین لیٹر آن سلیکٹڈ الیکٹڈ بائی دی بورڈ. جی بورڈ کی میٹنگ خورشید صاحب ذرا کال کرنے میں تھوڑا سا شرط، میں نے کہا سر میٹنگ کر لیجیے، مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ وداؤٹ اینی سلیکشن. ہو گئی تو میرے ایڈمنسٹریٹر تھے اچھے، ایک مسٹر بشیر احمد ڈار، ویری فائن پرسن، آنیسٹ پرسن. جی انہوں نے وہ لایا یہ نا کیا اس کو کہتے ہیں ایجنڈا. اب میٹنگ ہو گئی، رشید صاحب نے بلائی کہ فرسٹ پوائنٹ الیکشن آف دی وی سی، اور دوسرا رینیومریشن آف دی وی سی. میں نے کہا پہلے تو ہو گیا اوکے، اس کو فی الحال روکو. میں گھر گیا، میں نے ایسی مذاق میں اپنی مسز کو کہا اس میں تنخواہ بھی ملتی ہے، بلیو می. یہ لڑی کبھی بھی دفتری معاملات میں نہیں. یہ پیچھے بھی کہا کہ اس ادارے کو میرا باپ ڈونیشن دیتا تھا، آپ کی ماں قہوے کے سماوار خواجہ صاحب کی زیارت پر لیتی ہے، درگاہ جاتی ہے، وہاں ڈونیشن ڈالتی ہے، واٹ ایور اٹ واز، آپ تنخواہ لو گے. میں جھنجھوڑ گیا. میں نے کہا یہ تو پتی. صبح میں جب گیا تو بشیر صاحب آ گئے. میں نے کہا لے آؤ، میں نے کہا کاٹو یہ اور میٹنگ کرو اس تاریخ کو. کوئی تنخواہ نہیں ہوگی، کوئی تنخواہ. منیمم 1,00,000 روپیہ اٹھا. اب یہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں اب تک. میں نے تنخواہ لینے سے، اور 4 مہینے میں نے اپنی گاڑی چلائی جو میری پرسنل گاڑی تھی، راج باغ سے جس کیا اس کو کہتے ہیں کمپلیکس تک، کیا نوائے وقت کمپلیکس تک اپنی گاڑی میں جاتا تھا. نہیں کوئی پیٹرول، نہیں کوئی چائے وغیرہ. اگر میرا کوئی فرینڈ آتا تھا، کوئی یار دوست، کافی پالیٹیشنز وغیرہ آئے ان دنوں. ایک نے اچھا میرا جو دفتر تھا، اگر آپ تو شاید آئے ہیں اس میں. جی ہاں بالکل. آپ تو انفارمیشن کمیشن میں، اوقاف میں بھی شاید پتہ ہے، ایک ڈنجی ہاؤس. اوقاف میں نہیں آیا تھا، میں انفارمیشن کمیشن میں آیا تھا. ڈنجی ہاؤس. مجھے کئی یار دوستوں نے کہا رہے بھائی تمہارا تو چیف کمشنر کا بمبئی ادھر اتنے شاندار آفس یہ کیا. میں نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہاں آتے ہی اللہ کے فنڈز پر اپنا بڑا آفس بنانے کے لیے وہی. حالانکہ ہمارے پاس کافی بلڈنگیں تھی جو کہ میں کر سکتا ہے. جی آئی ہیو ریمینڈ ان دیٹ آفس. جس کو ڈنجی آج کا کوئی کہے گا ارے میں نہیں بیٹھ سکتا بھیا، مجھے تو لاکھوں اور کروڑوں کا خرچہ ہو جائے اور نیا 5 سٹار بنائیے. اٹ از آن ریکارڈ. صوفی صاحب 2004 میں اس بات کا کافی احساس تھا بہت سارے لوگوں میں، یہاں انٹلیکچوئلز بھی اور پولیٹیشنز بھی. آپ پانی لے لیں. تو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں کا جو وقف پراپرٹیز ہیں اس میں سے ان کا کوئی گوشوارہ نہیں ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آڈٹ نہیں ہے، تو لوگوں نے وہاں پہ پیسہ اپنے منظور نظر افراد کو دیا ہے ایز لون وغیرہ. کچھ لوگوں نے واپس کیا، کچھ لوگوں نے واپس نہیں کیا ہے. اسی بنیاد کو لے کر کے مفتی محمد سعید نے 2004 میں اپنے لا منسٹر جو اس وقت تھے مظفر حسین بیگ صاحب، ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ اس کو سرکار کے دائرے میں لائیں. تب تک یہ سرکار کے دائرے میں نہیں ہوا کرتا تھا اوقاف، مسلم اوقاف جو یہاں کا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک لا بنایا جس میں وقف اسپیسیفائڈ پراپرٹیز وہ باضابطہ طور پہ بن، کچھ اس میں باہر رہ گئی
لیکن بہت ساری پراپرٹیز اس میں آ گئی، انکلوڈنگ یہ جو اونتی پورہ میں بعد میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مفتی صاحب کے دور میں بنی، یہ سب چیزیں اس میں آئی. اب چونکہ ایک زمانے میں بعد میں اس کے کئی سال کے بعد آپ اس میں وائس چیئرپرسن بنے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں نے وقف کا جو پیسہ ہے اس میں خرد برد کیا ہے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی ہے؟ دیکھیے، بلیو می، میرے دماغ میں بھی یہی باتیں تھی. میرے بڑے بھائی صاحب جو میرے فادر کے جیسے ہیں، ان کے کان میں جب یہ بھنک پڑ گئی کہ ان کا نام چل رہا ہے اوقاف کے لیے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، جانتا کہ آپ کہاں وہاں جانا چاہتے ہو، وہاں کیا ہے، چوری ہے، وہ ہے، یہ، اور آپ کا نام بھی. میں نے کہا کہ بھائی ہم نے دیکھا نہیں، مجھے دیکھنے دیجیے. جب میں گیا، this was in my mind. 10 months, nothing I found. Nothing I found. یہ ادارہ جس وقت اس میں آج جب میں نے چارج لے لیا، پہلے میں نے شیخ صاحب کی، مرحوم شیخ صاحب کی اچھی چنار پڑھی ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے اوقاف پر، آتشی چنار میں. آتشی چنار میں جی. He has traced the evolution of the وقف موومنٹ ان جموں کشمیر. رائٹ. اس وقت وہ جموں کے لوگوں کو بھی ملانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا. ابھی وہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں 1939 والی، جس میں شیخ محمد عبداللہ اور اس میں چودھری غلام وزیر، سارے لوگ اس میں جو وقف موومنٹ شروع ہوئی تھی، جس میں منشی محمد اسحاق، نہیں 39 سے پہلے کی بات ہے. جو 39 میں تو نیشنل کانفرنس بن گیا، یہ تو مسلم کانفرنس کے زمانے میں ہوگا، 1936 اور 39 کے بیچ میں ہے. یہ جو ریومرز ہے، I have not found any concrete evidence. دوسرا یہ کیا کہتے ہیں آڈٹ وغیرہ نہیں ہوا. یہ انکم ٹیکس ایکٹ میں ہر سال ریٹرن بڑھتا تھا، چاہے یہ پرائیویٹ ٹرسٹ تھا، چاہے یہ بعد میں اسپیسیفائڈ وقف ایکٹ بن گیا، بیکاز انڈر انکم ٹیکس ایکٹ I am not now sure it is being happened or not. یہ میں نے پھر، چونکہ میں انکم ٹیکس کا آدمی تھا، وہاں 3 آڈٹ ونگز ہوتی ہے، ایک تو انٹرنل، پھر ریونیو دیٹ اے جی. میں نے یہاں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، ڈائریکٹر جنرل آف اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز، اکاؤنٹنٹ ٹریجریز، میرے سے آپ کو تو پوری معلومات ہے، آپ ایسے ہی جرنلسٹ ہی ہے. فیاض صاحب تھے یہاں، اب بھی ہیں شاید ڈائریکٹر. جو فاروق صاحب تھے ڈی سی سری نگر، اور بعد میں جنرل ایڈمنسٹریشن کے سیکرٹری بنے ڈاکٹر فاروق احمد لون، ان کے برادر. جی. میں نے چودھری صاحب تھے، وہ فائنانس سیکرٹری، ان کو ڈیو لکھا کہ ہمیں ایک ٹیم دے دیجیے آڈٹ کے لیے. تو آپ ڈائریکٹر جنرل، تو انہوں نے مجھے، فیاض صاحب نے کہا آپ سر ان کو کہیے، نوین چودھری، مسٹر نوین چودھری، جی، he did it and he sent it. وہ 1 مہینہ آڈٹ کیے وہاں میرے دفتر میں، سارے، ایک تو سال کا، چھوٹی موٹی وہ ہوتی ہیں وہ چیزیں، کوئی خاص بڑا اسکینڈل نہیں پایا گیا. اچھا، نہیں پایا گیا، کوئی نہیں بڑا. جو ہم نے سنا تھا اس بارے میں وہ صحیح نہیں تھا، مجھے کوئی نہیں. اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرض ہنسنا، شاید ایک آدھ نام مجھے نظر آیا ایک دفعہ، باقی قرض ہنسنا کوئی نہیں. جو کہ آپ کھلا دیتے تھے. شیخ محمد عبداللہ اور بخشی کے پیریڈ میں اس اوقاف ادارے کی زبردست خدمت ہوئی ہے اور حفاظت ہوئی ہے. تو لوٹ کھسوٹ نہیں ہوا، یہ غلط ہے. یہ پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. آپ صرف ڈینگے مارتے ہو اور بتاتے ہو انہوں نے کیا کیا. آپ نے نئی کوئی پراپرٹی بنائی، اب کچھ نئی پراپرٹی بنی. میرے پیریڈ میں کوئی پراپرٹی ہم نے نئی لیز آؤٹ نہیں کی، کیونکہ اس میں رولز وغیرہ ہوتے ہیں. یہ صوفی کا نہیں ڈیسیجن ہے، یہ ایک یونائٹڈ بورڈ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. اور اس پہ پھر لکھے تھے نامز ہاؤ شوڈ بوئی، اور 2-4 پراپرٹیز پرائم جگہوں پر ڈسپیوٹڈ تھی، عدالتوں میں تھی. باقی تھا، کئی لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، جب تک کہ پورا کلیئر نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ ہم نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم لیز نہیں نہ کھولیں گے. اب پتہ نہیں کیا ہے. تو وہی ہے، تو اتنا پھیلنی جو پروسیس، باتیں کرنا آسان ہے، جی،
لوگوں کو فیس کرنا. اب یہ اس وقت تو اب کیا کریں، بہتر ہے خاموش رہیے، انپلیزنٹ رہے گا کہ کچھ نہیں ہوا. یہ جو اتنی پراپرٹیز درگاہ حضرت بل میں، رشی صاحب میں، اپنے دکانات ہمارے ہر جگہ ہے، باغات ہر جگہ ہیں. یہاں شیخ بلا کے زمانے میں لوگوں نے یہ جو ندروں کا پیک ہوتا نا دل میں جی وہ دیا تھا. آپ نے اسلامک یونیورسٹی کی بات کی. جی اسلامک یونیورسٹی کی ابتدا کن کے فنڈ سے ہوئی؟ اوقاف کے فنڈ سے. اب یہ لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے، حالانکہ مجھے اس وقت کی گورنمنٹ کا احترام ہے کہ انہوں نے میرا ایڈوانس سپورٹ کیا تھا، میرا چیف انفارمیشن کمشنر کا، لیکن میں اللہ کے ہاں جانا ہے نا، مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے اوقاف سے زمین لے لی اوندی پورہ میں، جو ہماری درگاہ ہے، زیارت ہے منتقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی زمین، گاڑیاں، ایک کچھ کروڑ، شاید 10 کروڑ یا 1 کروڑ میں چیک کروں گا، اوقاف کے فنڈز جس وقت یونیورسٹی بن گئی. لیکن پروجیکٹ ایسا کیا گیا کہ یہ یونیورسٹی اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے لیے کسی پرٹیکولر گورنمنٹ نے بنائی. ایسا صحیح نہیں ہے. You go and see the record there. Constitution یونیورسٹی کا اوقاف کا کنسٹیٹیوشن تھا، اب وہ انہوں نے چینج کروایا ہے. جی میں ان دنوں سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا میرا، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اوقاف would run a university. No, it is a مطلب نا ایک ادارہ یونیورسٹی چلانا، اس میں ایک صلاحیت ہونی چاہیے اور اس میں ایک ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، لیکن اوور آل سپرویژن آپ کو تو بنیادی فنڈ اوقاف سے ملے. اچھا، nobody knows in the society that اوقاف has made this much contribution. سب کہتے سار صوفی صاحب یہاں کیا بنا. I am not there to support anyone. لیکن جو میرے پاس علم ہے اتنے، آپ کہیں گے وہ مفتی صاحب نے وہ جو زیارتوں کو بنایا تھا، اس میں لایا تھا رائٹ ڈیسیژن. وہی زیارتیں جو کہ ریونیو ایلڈنگ تھی. ہمارے بقایات ہوتے ہیں 5، حضرت بل، ساری شریف، خانقاہ مولا، دستگیر صاحب کی، ان کو بقایات کہتے ہیں. ان سے میکسیمم فنڈز، اور ریشی صاحب کا شرائن، اتنے دکانیں ہیں وہاں، وہ کس نے بنائے. میرا فوکس ان 10 مہینوں میں زیادہ رہا. رینٹ واز ان ایریاز لیکس آف روپیز. اس پر میں آپ کو کہوں، اس پر نرمی رہی تھی. اس دوران آئی فاؤنڈ کہ یہاں سری نگر میں ایک ہماری مشہور بلڈنگ ہے، دندرو بلڈنگ اس کو کہتے ہیں، شادی اسٹور کے پرانے احاطے کے سامنے جو دکانوں کی، اس جگہ وہ پہلے مخدوم صاحب کے طرف اوقاف کے بعد انہوں نے سب کا دے دی. اس میں ایک مذہبی صاحب، ایک جماعت کا ان کو الاٹمنٹ کروائی گئی ہے. میں نے جب آیا تو میں نے دیکھا اس صاحب کے، ان کا نام بڑا اخباروں میں ہوتا ہے، یہاں اخبار میں زیادہ چلتا ہے نا، چاہے وہ ہو. میں نے دیکھا شاید کچھ 5-10 لاکھ روپیہ بتایا ہے. ان کو بھائی نوٹس دے دو، کیونکہ میں انکم ٹیکس کا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسے اس کو کرنا چاہیے. تو وہ آئے، سر ہم تو مذہبی ادارے چاہتے. میں نے کہا یہ اللہ کا ادارہ ہے، آپ مذہبی ادارہ کہتے ہو، یہ پیسہ بھرو ورنہ میں دیتا کروں گا. آئی ایم ناٹ شیور ناؤ، کچھ پیسہ میرے وقت آیا تھا 2-3 لاکھ روپیہ. آئی ایم ناٹ ناؤ شیور. لیٹ دی پریزنٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ واٹ از دندرو بلڈنگ میں جو کرایہ پر ہے، لیز پر ہے، کچھ اس کا کیا بھگتان ہو رہا ہے کرائے کا. پھر مجھے یہاں کا ایک مشہور معلج ہے ڈاکٹر وحید، آپ نے شاید نام سنا ہوگا. ان کا ایک دفعہ مجھے
चिट आया, चिट्ठी छोटी सी, मेरा एक क्लोज रिलेटिव उनके यहाँ जाता है इलाज के लिए, मेरे पुराने शनासा है या दोस्त है, मुझसे सीनियर हैं, सूफी साहब हमने अब तक मुजाहिरों पीरों की काफ़ी खदमत की है, मेरे पास है वो चिट अभी भी, अब कोई ऐसा काम किया जाए जिससे आम लोगों को फ़ायदा मिले। मैंने फटाफट उनको देखने का क्या आप चाहते, कहा कि कुछ डायलिसिस सेंटर्स बनाइए। मैंने यहाँ पर डॉक्टर हैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट मिस्टर सलीम नज्जार जी, मेरी सीनियर रिटायर्ड, मैंने उनको टेलीफोन किया, उनका मुझे मशवरे की जरूरत है, कहा सर हम आएंगे। फिर यंग डॉक्टर बेग, तो उन्होंने टेलीफोन पर उन्होंने कहा कि आप पहले बिल्डिंग दिखाइए कहाँ पर आप करना चाहते हैं। मैंने वही धुंधरू बिल्डिंग दिखाई पहले, और भी दिखाया। उन्होंने धुंधरू बिल्डिंग को देख के कि ये मौजूद जगह है क्योंकि उसमें पानी होना चाहिए उसके लिए। मैंने कहा यहाँ टैंक्स वगैरह सब आ जाएंगे। तो मैंने कहा आपका एसएसपी कितना खर्चेगा? उन्होंने कहा 1-2 करोड़। मैंने देखा अब हमारे पास करोड़ों रुपए के एफडीआर से के बैंक पे हमारे पास सोने के भंडार हैं, पड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त में चला, क्योंकि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लॉ है कि वाकफ अपॉइंटमेंट इज ऑलवेज परमानेंट अनलेस इट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द बोर्ड। लेकिन मैंने कहा भाई मैं जिस वक्त में थक गया हूँ, मुझे बैठना चाहिए। मैं कानून था कि न्यू दिस एक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर। मैंने 30 को खुर्शीद साहब को चिट्ठी, नहीं 29 को चिट्ठी लिखी कि मैं कल से ऑफिस नहीं आ रहा हूँ जी। 30 से मैंने, क्योंकि रिजाइन देने का कोई प्रोविजन नहीं था। हालांकि मुझे बाद में यहाँ के कुछ बड़े वकीलों ने कहा सर आपने गलती की, आपको रिजाइन करना चाहिए। You should have no, you should have continued. Let the new this the government dismiss you. मैं कहा नहीं भैया मैं थक गया हूँ, let them do it, it is proper. बहरहाल फाइनली ये हुआ कि ये सारा मामला वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पे अब सेंट्रल वक्फ एक्ट लागू किया गया, जो पहले था ही नहीं थे, उसके बाद ये लागू हो गया और काफ़ी जो चीज़ें इससे वाबस्ता थी वो सब इररिलेवेंट बन गई। तो आपने तफसील के साथ रोशनी डाली अपने करियर पे, चाहे आप वक्त में रहे, चाहे आप इनकम टैक्स में रहे, चाहे आप इंफॉर्मेशन कमीशन में रहे। सोफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन ये थे गुलाम रसूल सोफी साहब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, पहले और आखिरी अभी तक। तो इनसे हमने आज बात की और आपसे मुलाकात इनकी करा दी। अगले प्रोग्राम में और एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त।